अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज हमारा चौथा पारा शुरू हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा, हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते, हरगिज़ तुम नेकी हासिल नहीं कर सकते। हत्ता तुनफ़िकू, यहाँ तक कि तुम खर्च करो, मिम्मा उसमें से तुहिब्बून जो तुम पसंद करते हो। वमा तुनफ़िकू मिन शैइन, और जो भी तुम खर्च करो कुछ भी, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बस बेशक अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नेकी का मयार ये है कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च करो। इसमें मैं आपको एक वाक़या सुनाया करती हूँ दरवेश का और आलिम का, कि एक आलिम गया दरवेश के पास, उसे पता चला बड़ा अच्छा वो बताता है, तो उसने कहा कि मुझे भी आपको नसीहत कर दें। तो दरवेश को पता था ये आलिम आया, उसने कहा मैं आपको क्या नसीहत करूँ, आप तो आलिम हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। उसने कहा नहीं, फिर भी आप मुझे कोई ना कोई नसीहत करें। उसने कहा मैं एक ही नसीहत करता हूँ कि अल्लाह को अपने जैसा समझना। वो आलिम था ना, वो तो सटपटा गया कि ये क्या अजीब सी बात कर दी, अल्लाह को मैं अपने जैसा समझूँ, अल्लाह जैसी कोई चीज़ ही नहीं है तो मैं अल्लाह को अपने जैसा कैसा समझूँ। कहा बस मैंने तुम्हें एक नसीहत करनी थी, कर दी है बस। अब जो कि रात हो गई, तुम रात इधर ही रह लो, सुबह निकलना, रात को ना निकलो। रात में से आप पास से ठहराया, उसको खाना दे दिया। एक उसके पास सुबह की रोटी थी, एक ताज़ी थी, एक किसी का सालन था, कोई सुबह का कुछ ताज़ा, उसने दोनों सालन उसे दे दिए, थोड़ा रोटी और सालन कि खा लेना, 2 रोटियां और सालन दे दिए। अब वो खाना खाने बैठा तो एक साइल आ गया उसके पास। उसने कहा कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। तो उसने जो सुबह की रोटी सालन थी उसे दे दी और ताज़ी खुद खा के फारिग हो गया, सो गया। उठा दरवेश, उसने पूछा दरवेश ने कोई रात को तकलीफ़ तो नहीं, तुम यहाँ ठहरे थे? उसने कहा नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ वाक़या तो नहीं पेश आया। शायद उसने साहिल खुद ही भेजा आज़माने के लिए, वल्लाह। तो उसने कहा नहीं, ऐसा हुआ था, मैं जब खाना खाने बैठा तो एक साहिल आया था, उसने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तो मैंने सुबह की रोटी सालन उसे दे दिया, तो ताज़ी खुद खा ली। कहा मैंने तुम्हें कल एक ही नसीहत की थी कि अल्लाह को अपने जैसे समझना। उसने अल्लाह के नाम पर तुझसे रोटी मांगी, तूने उसे बासी दे दी। अपने जैसा समझ तो आधी आधी देता, तूने अपने जैसा भी नहीं समझा, अपने से अस्तग़फ़िरुल्लाह कमतर समझा अल्लाह ताला को। यानी इससे देखना कितनी वाज़ेह मिसाल समझ आती कि वो चीज़ खर्च करो जो तुम पसंद करते हो। हमारा ये मेयार भी बहुत आसानी से नहीं मिलता, मैं आपको बता दूँ। हम मेज़ पे बैठे हों, अब रमज़ान जैसे है, इफ्तारी के टाइम पे कोई आके बेल दे दे, उसको बजाय इसके हम अल्लाह का शुक्र है या अल्लाह मुझे अजर मिलने के लिए तूने घर भेज दिया बंदे को इफ्तारी का सामान दो, और अल्लाह ने भेजा फिर, तो उसके लिए हम पहले बुरबुर करेंगे कि इसे पता नहीं था इफ्तारी के टाइम पे बेल दे दी है। फिर बददिली से उठा के 2 केले या 4 खजूरें लो, पकड़ लो। अब अगर उस वक्त अगर हम इस लिहाज से आयत पे गौर करें ना, तो फिर उस वक्त हमें ये चाहिए, एक तो अल्लाह का ये शुक्र अदा करें कि इफ्तारी के लिए बंदा आ गया जिसका अजर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा रखा है। अपने रोज़े का तो सवाब मिलना, उसके रोज़े का सवाब भी, उसमें कमी किए बगैर आपको उसके रोज़े का भी सवाब मिलेगा। लेकिन हमें ये चीज़ जो है ना, हमारे अंदर पसंदीदा चीज़ खर्च करने की वो ज़रा कम है। कर तो देते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हमें नेकी के इस दर्जे पर पहुंचा दे कि हम वो चीज़ खर्च करें जो हम पसंद करते हैं। और आगे अल्लाह ताला का जो तुम खर्च करो अल्लाह उससे जानने वाला है। यानी अल्लाह को पता है कि तुम कैसे चीज़, पीछे आपने कहा था ना, हमने पढ़ा था कि तुम उसमें से खर्च करो कि जो पाकीज़ा है, और अगर यानी वो खर्च करो कि अगर तुम्हें वो कोई चीज़ है तुम्हें बुरी ना लगे। अगर तुम लेते भी तो चश्मपोशी करके ले लेते हो कि अच्छा कोई बात उसे दे दी मैं ले लूँ, तो इस तरह की चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो, पसंदीदा चीज़ खर्च करो। कुल्लु तामा, हर एक खाना काना था हिल्लन हिलाल बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए, इल्ला मा हर्रमा इसराइलु, मगर जो कि हराम कर लिया इसराइल ने, अल्लाह नफ्सी अपने ऊपर, मिन कबल इससे पहले अंतनज़ल तौरात के नासिल की जाए तौरात। कुल कह दो फ़ातु बित्तौराती, ले आओ तौरात, फ़तलूहा उसकी तिलावत करो, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है। इसरा का मतलब बंदा, ईल का मतलब अल्लाह, तो उनको हज़रत याकूब का था इसराइल। उनको ना गोश्त, ऊँट का गोश्त खाने से ना कोई तकलीफ़ हो गई थी, तो उन्होंने अपने ऊपर ना उसे हराम कर लिया कि मैं ये गोश्त नहीं खाऊँगा। बल्कि हराम नहीं किया, बस यही किया कि मैं नहीं खाऊँगा, क्योंकि नबी कोई भी चीज़ अपनी तरफ से जब तक अल्लाह ना कह दे वो कोई हराम नहीं करते। तो उनकी कौम ने ना उनके पीछे लग के ना उसे अपने ऊपर हराम कर लिया।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یعقوب نے کیا تھا تو اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، تو انہیں کہو تورات لے کر آؤ نا۔ یہ تو اس سے پہلے تھا جب کہ تورات نازل نہیں ہوئی تھی، یہ بھی تھا کہ اگر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا تو بھی تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اب جب تورات نازل ہو گئی، تم تورات لا کے دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ تم پہ حرام ہے۔ حضرت یعقوب نے تو کسی وجہ سے کیا نا، تم نے اسے کیوں کر لیا؟ صرف اس لیے کہ وہ اب نہیں کھاتے تھے؟ تو بتاؤ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افتری علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، یعنی جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی تورات لانے کے بعد بھی وہ اسی بات پہ اڑے ہے کہ ہم نے اسے حرام ہی رکھنا ہے، تو فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ وہ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دو سچ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، پیروی کرو حضرت ابراہیم کے مذہب کی جو توحید پرست تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے اوپر کو حرام کیا تھا، جو تم اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر بیٹھے، حضرت ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکن، وہ مکہ میں ہے برکت والا، ہدی للعالمین، اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ وللہ الناس حج البیت، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں کے ذمے حج کرنا خانہ کعبہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف جانے کی۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا زمین میں وہ کہا گیا کہ خانہ کعبہ، اور یہ کہا گیا کہ یہ اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں اس میں، اور جو اس میں چلا گیا وہ امن میں پا جائے گا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے حج ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، مالی استطاعت، جسمانی استطاعت، یعنی کہ جب جسمانی استطاعت ختم ہوگی تو چلے گئے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جسمانی استطاعت ختم ہونے کے بعد کیوں جاتے ہیں؟ یہ لوگوں کے ذہن میں غلط تاثر ہے کہ پہلے اگر بیٹیاں جوان ہیں تو بیٹیوں کی شادی کرنا فرض ہے، بیٹیوں کی شادی کرنا فرض ہے، کوئی شک نہیں، لیکن حج سے نہیں روکتا بیٹیوں کی شادی جو ہے۔ اگر آپ کو استطاعت ہے اور آپ کو یہ بھی استطاعت ہے کہ گھر والوں کو پیچھے کوئی دیکھ سکے گا، گھر والوں کے بھی نان نفقہ موجود ہو اور اس کی نگرانی کرنے والا کوئی ہو، یعنی ہر طرح کی استطاعت میں سارا وسیع مفہوم ہے، تو پھر تم چلے جاؤ۔ کہیں جانا ہو گاؤں میں یا کہیں جانے کے لیے، تب آپ کے پاس انتظام ہو جاتا ہے بچوں کے پاس کسی کو چھوڑنے کا یا کرنے کا۔ جب حج کا سوچ تو کہتے ہیں میرے بچوں کے پاس کون آئے گا، حالانکہ حج 10 دن میں بھی ہو جاتا ہے، ناب مہینہ 1.5 مہینہ لگا کے۔ اب 10 دن میں حج تو فرض ہے، وہ تو پورا کر کے آ جائے نا۔ جیسے اگر باقی کاموں کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں تو ہم دین کو اصل میں نا ہلکا لیتے ہیں، حالانکہ دین اصل بنیاد ہے میری اور آپ کی، اس کو ہم ہلکا لیتے ہیں اور دنیا کو ہم زیادہ سمجھ لیتے ہیں۔ اور کہا کہ جو انکار کرے گا حج کا، انکار الحمدللہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے حج کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ انکار کرنے سے یہ مراد یہ ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں کہ عیسائی مرے یا یہودی مرے، سارے ارکان ادا کی ہوں بے شک، حج نے کیا تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ عیسائی مرے یا یہودی مرے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اور بے نیازی کا اللہ کا حال دیکھیں کہ جب انسان حج کر کے واپس آتا ہے تو ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہو، اور حج گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو صاف کر دیتی ہے، کپڑے کو صاف کر دیتا ہے، اس طرح پانی صاف کرتا ہے، اس طرح حج گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ کل کہہ دو یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کے احکام کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم اللہ کے احکام کو چھپا چھپا کے لوگوں کو بیان نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ قل کہہ دو یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے؟ من آمنا، اس کو جو ایمان لے آیا، تب انہا وجہ، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، اور تم گواہ بھی ہو، وما اللہ بغافل مما تعملون، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ پیچھے پڑ چکی ہیں سازشیں، جو اہل کتاب سازش کرتے تھے نا مسلمانوں کے خلاف کہ یہ کسی طرح اس نعمت سے محروم ہو جائیں، جو کہ ہم نے قبول نہیں کیا تو یہ قبول کیوں کر رہے ہیں، تو اس میں کجی تلاش کرتے تھے، دین میں کوئی نہ کوئی نقص پیدا کر کے
جیسے کہا تھا کہ دن کے شروع میں ایمان لے آخر میں انکار کرو، کہ پہلے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہاں میں ہاں ملا دو، پھر بعد میں کہنا شروع کر دیں جو آپ کے دین میں تو یہ پابندی ہے، یہ پابندی ہے، ہم یہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکتے، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جو ایمان لے آیا ہے اسے تو محروم کرنے کی کوشش نہ کرو نا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اہل کتاب میں سے گروہ کا کہنا مانا، یردوکم بعد ایمانکم، وہ لوٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافرین کفر کی حالت میں۔ وکیف تکفرون، اور تم کیسے انکار کرتے ہو؟ کیوں نہیں مل رہا آپ کو؟ چوتھا پارہ کھول کے نہیں دیا آپ نے؟ وکیف تکفرون، اور کیسے تم انکار کرو گے؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وفیکم رسول، اور تم میں اس کا رسول بھی ہے، ومن یعتصم باللہ، اور جو تھام لے اللہ تعالیٰ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے کی ہدایت پا گیا۔ آیت الکرسی میں بھی آپ نے یہ الفاظ پڑھے تھے اس کے بعد والی آیت میں کہ جس نے اللہ کو تھام لیا اس نے ایسا مضبوط کرا تھام لیا جس کا ٹوٹنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر جو اللہ کو تھام لیتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ تعلق ایسے مضبوط کرو جیسا مضبوط کرنے کا حق ہے۔ میں کل ہی سوچے تھے، مجھے کسی نے ایسے ویڈیو کوئی ایسی بھیج دی جس میں یہ تھا کہ اکیلا جو ہے بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس نے اپنے باپ کی مثال دی تھی، میری والدہ فوت ہو گئی، اس کے بعد میرا باپ 2 دن کے اندر بوڑھا ہو گیا، حالانکہ کبھی وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ اتنی عمر کا ہو گیا۔ تو اس میں یہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ نے کہا کہ انتم لباس لکم وہن لباس لکم، اللہ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا نا۔ اب جب لباس نامکمل ہو جائے، لباس نامکمل تو انسان کتنا بے چین رہتا ہے۔ لباس میں سے یہی دیکھ لیں، لباس پورا بھی ہے اوپر اس کی عادت پڑ گئی، یہ نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ انسان نامکمل یعنی اپنے آپ کو محفوظ نہیں محسوس کرتا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے اگر وہ ہم چھوڑ دیں گے پھر ہم کیسے مکمل ہوتے ہیں؟ جو کہ لباس دینے کا بھی اختیار اللہ کے پاس تھا، لباس چھیننے کا بھی اختیار اللہ کے پاس تھا۔ یہ لباس ہی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے تو وہ بھی اللہ کے پاس ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو جیسے مضبوط کرنے کا حق ہے۔ ابلیس انکار کرنے سے پہلے، ایک حکم کا سجدے کا حکم کرنے سے پہلے جو اس نے انکار کر دیا سجدے کا، اس سے پہلے تو وہ اللہ کا محبوب تھا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھا گیا تھا، سب جنوں کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو جب اللہ کے ساتھ میرا تعلق اتنا مضبوط کیوں نہیں ہوتا؟ اب وہ پڑھنے وہ جو ویڈیو جب مجھے نا اس کے بعد میں کتنی دیر بہر اداس ہی رہی، خام خواہ بیٹھے بیٹھے رونا آ رہا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ کے ساتھ کیوں نہیں تعلق مضبوط ہوتا ہمارا اتنا؟ اس وقت کیوں نہیں رونا آتا کہ آئے کوئی نافرمانی کر کے اللہ یہ کیا ہو گیا میرے سے؟ نہیں بس ٹھیک ہے اتنے لوگوں نے کر لیا، کیا ہو گیا، میں نے بھی کیا تو کیا ہو گیا؟ تو یہ بھی سوچیں اتنے لوگوں کے لباس چھن گئے، میرا چھن گیا تو کیا ہوگا؟ یہ کیا بات، نیکیوں میں ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ نیکیوں میں اگر کوئی کرتا ہے نا، کوئی بھی موت پہ بھی وہ اگر اس کے مطابق شرع کے مطابق سارا قائم رہتا ہے، خوشی کے موقع پہ بھی، تو ہم کہتے ہیں وہ بیچارہ زمانے دے نال چل ہی نہیں سکتا۔ جو زمانے کے ساتھ چلے گا وہ اللہ کے حکم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ایک جوان بچے کی مثال میرے پاس ہے کہ BA کی طالبہ تھی، تو اس کے گھر والے وہ ہر کام میں کہتی تھی اللہ کو آگے رکھتی تھی، سب بہن بھائی ماں باپ الگ تھے، یہ ایک الگ، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ تو وہ گھر میں ان کا نا اختلاف ہی چلتا تھا، وہ اتفاق سے میری بیٹیوں کی سہیلی بن گئی۔ تو اس نے کہا کہ پتہ چلا کہ میں درس دیتی ہوں، اس نے کہا کہ سائمہ ایک دفعہ اپنی امی سے کہنا ہمارے گھر آ کے درس دے دیں، تو ذرا میری امی کو دادی کو بھی ذرا سمجھا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے وقت لیا، میں چلی گئی، چڑھ کے اوپر چڑھ کے سلام کیا تو اس کی امی اور دادی سیروں پہ باجی ذرا انہوں سمجھانا، بیوقوف نو یہ دنیا تو تعلق کٹ کے ہی بیٹھ گئی، ذرا سمجھانا ہے، انہوں ساڈا کہنا نہیں مانتی۔ میں نے کہا میں تو ادھر بھی سمجھاؤ، تو میں تو درمیان میں آ گئی نا، ایک ہی گھر میں آئی ہوں، ان کو بھی سمجھانا ہے ان کو بھی سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے جب اللہ نے کام لینا ہو۔ میں درس کے دوران میں نے کہا دیکھیں یہ گھر اتنا خوش قسمت ہے کہ ان کے گھر میں سے ایک فرد ایسا نکلا ہے جو قرآن و سنت میں چلنے والا آ گیا۔ میں نے کہا یہ ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں، ان کو ایسی بہترین اولاد ملی ہے، اور پھر لڑکی ہو کے کہ اس نے کیسے ان کو بتایا کہ دین کیا چیز ہے۔ میں نے کہا یہ بچے بتا رہی تھی کہ مجھے میری امی دادی کہتی ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلو، تو میں نے کہا اس زمانے کے ساتھ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے میں اس کے ساتھ کیسے چلوں؟ تو میں نے کہا کتنی خوش قسمتی ہے، اس بچی نے تو گھر والوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔
اب بتائیں میں نے تو دونوں کو رکھ لیا نا، ماں باپ بھی خوش ہو گئے کہ یہ تو ہمیں سر پہ چڑھا رہی ہے، اور بیٹی نے بھی کہہ دیا، سوچ لیا کہ جو میں نے کہا تھا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اس بچی کی عادت، ایک کہتی تھی میری عادت بری ہے باجی میں کیا کروں، فجر کے بعد میں سو جاتی ہوں، عبادت بھی کرتی تھی تہجد اشراق، لیکن میں سو جاتی ہوں، میں کیا کروں باجی، میں پھر دوپہر کو اٹھتی ہوں۔ اس کے بچپن کے ہمسائے تھے، ادھر ہی وہ رہتی تھی، یہ باٹی کے پیچھے کیا ہے جو بھی علاقہ ہے ادھر رہتی تھی، تو اس کے ہمسائے بھی تھے اس کے ساتھ جو رہتے، وہ اس کے بچپن میں نا وہ سعودیہ چلے گئے سارے۔ جب ان کا بیٹا برابر نے شادی کا خیال ہے تو وہ کہتی ہے ہمارا ہمسایہ جو تھا نا، اس کی جو بیٹی تھی عظمیٰ، وہ بڑی اچھی بچی تھی، تو ہم کیوں نہ اس کے لیے رشتہ مانگے۔ سعودیہ گئے، انہیں 25 سال ہو چکے ہوئے تھے، یعنی 2 سال کی تھی جب وہ گیا وہاں وہ بچی ہمسائی، تو 2 سال میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی بچی تھی، جو بھی صورت کے لحاظ سے جو کہ ان کے ذہن میں آیا ہوگا، انہوں نے آ کے رشتہ مانگا، رشتہ ہو گیا۔ اب مدینہ میں کرتے یہی ہے کہ اٹھتے ظہر کے وقت ہے، فجر کے بعد سارا کام کرا کے، اور مدینہ یونیورسٹی میں اس نے تعلیم بھی حاصل کر لی ماشاءاللہ، اور وہ عادت بھی اس کی، اور ماشاءاللہ ابھی تک، اور وہ بولتی بھی ہے ماشاءاللہ، اتنا نرم، اتنا۔ اس بچی کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ جب اللہ کے آ جاتا ہے نا دل کے، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ وہ ایک دفعہ اس نے کہا میں آپ کے گھر جانا ہے، تو آئی تو اٹھانا نا، میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے، اگر آدھ گھنٹے کے اندر امی اٹھی، وہی وقت میں نہیں اٹھی تھی، مجھے اٹھا دیا بیٹی نے، مجھے عظمیٰ آئی ہے، تو میں اٹھی نا، تو اس کے آگے وہ موسم تھا آلو بخارے کا، یہ خوبانی کا اور لیچی کا، یہ تینوں نا اس کے آگے بیٹھ کے رکھی ہوئی، تو اسی طرح پلیٹیں پڑی ہوئی جیسے، تو میں نے کہا عظمیٰ یہ ڈیکوریشن پیس تو نہیں ہے، اس میں کچھ چکھ لو۔ کہتی ہے آنٹی میں نے تینوں میں سے ایک ایک پیس لے لیے آپ کی خوشی کے لیے، میرے سامنے تو نہیں لیا تھا، اس نے آپ کی خوشی کے لیے، اب میں زیادہ کھاؤں گی تو نفس کی پیروی ہو جائے گی، مجھے اچھی لگتی ہیں تینوں چیزیں، لیکن میری نفس کی پیروی ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں پیٹ پڑ گیا منہ منگی جا رہے ہیں، وہ کہتی ہے نفس کی، اندازہ کرو کہ میرے نفس کی پیروی ہو جائے گی۔ بچی کون سی ہے؟ BA کی اسٹوڈنٹ ہے ابھی وہ۔ جوانی کی توبہ، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر اس نے پانی مانگ لیا پینے کے لیے، میری بیٹی وہ پونا گلاس لے آئی پانی کا، کہتی آنٹی میں نے تو اتنا پینا ہے، تو میں نے کہا عظمیٰ جتنا پینا پی لو، کہتی باقی پانی کو کیا کریں گے؟ یعنی اس نے میری آنکھیں کھول دیں۔ کہتی ہے پھر اس نے خود ہی کہا کہ ابھی کیا جواب دیں گی، کہتی ہے میں نے کبھی پانی ضائع نہیں کیا، اس طرح پانی بچے یا میں روم کولر میں ڈال دیتی ہوں یا کیاری میں ڈالتی ہوں، اور رات کو اگر مجھے ٹک ٹک کسی قطرے سے ایک قطرہ گرنے کی آواز آ جائے، مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں اٹھ کے وہ قطرہ بند نہ کر لوں۔ یہ ہے ہدایت کی بات۔ یقین جانے آج تک وہ میرے لیے بچی قابل رشک ہے، اور کتنی دیر ہو گئی اس کے ماشاءاللہ بیٹیاں، ایک کی شادی بھی کر دی، میں سب پڑھ کے فارغ ہو گئی، میری بڑی بیٹی جتنی ہے، یعنی 52 سال اس کی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور میرے پاس کب آئی تھی 20 سال کی عمر میں، تو آج تک مجھے وہ بات جو ہے نا نہیں بولتی۔ اس لیے اللہ سے ڈرے جیسا ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم نے اپنا تعلق مضبوط کیا اللہ کے ساتھ، مسلمان ہو کے، فرما بردار ہو کے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر تفرقہ نہ کرنا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گرے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُمْ، پس اس نے تمہیں بچا لیا، منہا اس سے، كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس لڑکی کی ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، وہ 3 بہنیں تھیں، یہ بڑی تھی، ماں کے ساتھ جاتی تھی شاپنگ کی، اگر 3 سوٹ لاتی تھی پسند کر کے، تینوں ہی لا کے بہنوں کے آگے رکھ دیتی تھی، جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو۔ دونوں بہنیں پہلے اپنا لیتی تھی پھر یہ اٹھاتی تھی۔ ہم کیا کہتے ہیں، کوئی چیز لے کے، ویسے بھی کوئی کہتے ہیں نا باجی ہم نے یہ چیز پر، میں کہتی پہلے مجھے دکھا لینا۔ قربانی کا جذبہ ہی نہیں ہے کہ اپنی خواہش کو دوسری کی خوشی کا خیال کرنا، یہ قربانی یہ تھی کہ دوسروں کی خوشی کا خیال کرنا۔
تو یہ چیزیں بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن جب ہو جائے پھر انسان اس پہ جم جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمت اپنی یاد دلا رہے ہیں کہ تم میں کتنی دشمنی تھی۔ پانی کسی نے جانور کو پہلے پلا لیا، لڑائی ہو گئی، گھوڑا کسی کا آگے نہیں گیا، 40 سال تک، صدیوں تک بلکہ لڑائی جاری رہتی تھی۔ لیکن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد تو کرو، جب اس نے اس کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے، قرآن مجید کی برکت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، وہ دشمن آپس میں ایسے بھائی بھائی بن گئے، شیر و شکر ہو گئے، سب دشمنیاں بھول گئے۔ تو تم سے یاد کرو کہ تم تو دشمنی سے آ کے گرے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، حد ہو چکی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے کام بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پر۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم دے، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ، برائیوں سے روکے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی تم میں سے ایک جماعت ہے جو ہونی چاہیے، یعنی یہ لازم اللہ نے کر دیا۔ اگر محلے میں کہیں انتظام نہ ہو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، تو پھر محلے کے ہر بندے پر الگ طور پہ عائد ہو جاتا ہے فرض، وہ پھر وہ فرض عین بن جاتا ہے۔ اگر کوئی انتظام ہو جائے محلے میں تو پھر فرض کفایہ ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ کر رہا ہے، اور اتنے ایریے تک جہاں تک اس کا ہو رہا ہے، جس ایریے تک نہیں ہو رہا اس سے آگے پھر اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ آگے وہ تبلیغ کو کرے، کیونکہ آپ نے فرما دیا بلغوا عنی ولو آیا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ تم میں سے ہونی چاہیے کہ ایسی جماعت۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا، اور اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب کے بعد یہ نشانیاں آ گئیں۔ لیکن اب حدیث میں پورا ہونا تھا نا کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے، سارے دین کے نام پہ اٹھ رہی ہیں جماعتیں، ہر جماعت دین کے نام پہ اٹھ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ دین کے نام پہ اٹھو، لیکن اختلاف ایک ہونا فروعی اختلاف، ایک ہوتی ہے عقیدہ، عقیدے کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ فروعی کا مطلب ہے شاخیں۔ اب دیکھیں نا درخت کی شاخیں، کوئی ادھر ڈل کی، کوئی ادھر، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، اس میں تو فرق آئے گا، لیکن نیچے سے تو ایک ہی ہے نا، جڑ تو ایک ہی ہے۔ تو فروعی اختلاف میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے جھگڑے کا باعث نہ بنانا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، تفرقہ نہ کرنا، چونکہ بنیاد ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، دین ایک ہے، پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے ہاتھ یہاں باندھ لیے، یہاں باندھ لیے، رفع یدین کر لیا، نہیں کر لیا، لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا وہاں پھر میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ دیکھنا صرف یہ ہے، اور یہ فروع اختلافات ہیں۔ کسی نے پاؤں ایسے کھڑا کر لیا، اور کوئی اگر انگوٹھا کھڑا نہیں کیا تو جنت کی کلی تھی، نماز تم نے پڑھ لی تمہیں جنت ہی نہیں ملی، تمہیں جنت کی کلی تو کھڑی نہیں کی۔ اس طرح کے اختلاف، یا سر پہ کپڑا لیے بغیر نماز پڑھ لی، مردوں کی ٹوپی کے بغیر، ان اختلافات سے نا انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کو محبت سے، جو اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں یہ پڑھا کہ ایسے ہونی چاہیے، تو انہیں محبت سے بات سمجھا دیں کہ باجی دین یہ ہے، آپ کو شروع سے عادت ہے، آپ کو چھوڑنا مشکل تو ہوگا لیکن کوشش کر کے چھوٹ جائے گا۔ اور اس کے لیے ایک ذہنی سطح بلند کرنی پڑے گی آپ کو۔ اگر پہلے آپ کو اور طریقہ تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا سنت کا، بعد میں پتہ چلا وہ طریقہ اختیار کریں گے، گھر کا ہر بندہ 2 لفظ پڑھ گئی ہے نا، دیکھا سارا طریقہ ہی چھڑ گئی ہے، اس طرح کی باتیں سننا پڑیں گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم دین پھیلاؤ گے نا تو لوگوں سے تمہیں بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں گی۔ اگر دین اتنا ہی آسانی سے پھیلنا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیوں دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کتنی مصیبتوں سے گزر کے دین غالب ہوا ہے۔ ہمیں تو گھر بیٹھے مل گیا نا دین، کتنی مشکلوں سے گزر کے 23 سال کا عرصہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہوتی، اس میں جا کے پھر دین غالب ہوا اور آپ کو کامیابی ہوئی، لیکن کہیں ہمت نہیں ہاری۔ ہم تو جلدی سے ہمت ہار بیٹھتے ہیں نا۔ تو کہا کہ آپس میں اختلاف نہ کرنا، جو اختلاف کریں گے اولئک لهم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اختلاف اصل میں یہ ہے، بالفرض اگر آپ یہاں درس پہ آ رہے ہیں، جو باہر مشہور ہو چکا ہے یہ وہابیت ہے، یہ اہل حدیث ہیں، ان کے درس پہ نہ جانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد پہلے روکتے ہیں لوگ، جو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ آ کے دیکھتے ہیں، جا کے کہتے بھی ہیں کہ اس سے تو کوئی کہا ہی نہیں کہ فلاں عقیدہ فلاں عقیدہ فلاں، قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے، ہم تو وہی بات سن رہے ہیں۔ تو دیکھیں جب میں قرآن اور حدیث بتا رہی ہوں تو مجھے کہاں اختیار ہے میں اپنی بات بتانے کی؟ کوئی اختیار ہے ہی نہیں میرے پاس کہ میں آپ سے کہوں دیکھیں آپ ان کے پاس چاہتی ہیں نا اس در پہ، وہاں نہ جانا، کیوں نہ جانا؟ ہو سکتا ہے جو بات مجھے علم میں نہیں ہے اس وقت ان کے علم میں تھی، آپ نے وہاں سے سیکھ لی۔ اس لیے جہاں سے ملے، حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں اسے ملے وہ پا لے۔ اگر یہاں بھی ہو رہا ہے بالفرض ہو رہا ہے، قرآن ساتھ والے گھر میں بھی ہو رہا ہے، آدھے لوگ بے شک ادھر جائیں ادھر آئیں، مجھے اس میں مجھے یہ کہ سیکھ لیں دین کو،
دین کو سیکھیں اور اس کے مطابق جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جہاں قصے واقعات سے دین کو بتایا جائے وہاں ذرا کوشش کریں کہ تحقیق کریں کہ وہ قصہ واقعہ کیا حدیث سے ثابت ہے، تو پھر ٹھیک ہے اس میں عمل کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کلیش ہے تو پھر آپ صرف تحقیق کریں، اختلاف نہ بنائیں، اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بات کیسے ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں سیدھی راہ مل جائے گی۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن بعض چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم انکار کیا کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ یعنی ایمان کی روشنی ہدایت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، تو ہدایت جن کو مل گئی اس کا نور ان کے چہروں کو روشن کر دے گا اور صراط مستقیم سے بھی بجلی کی تیزی سے گزار دے گا۔ لیکن جو اندھیروں میں بھٹکتے رہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایک اور سورۃ میں 30ویں پارے آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، خوش باش، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، اور بعض چہرے علیہ غبرہ، ان پر گرد چھائی ہوگی، ترہقھا ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ تو وہی ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ سیاہی ہوگی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور جو روشن چہرے ہوں گے وہ مطمئن۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ روشن ہوں گے جن کے چہرے فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تِلْکَ آیاتُ اللّہ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ یُرِیدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِین، نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ظلم جہان والوں کے لیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام۔ بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں روشن چہرے والوں میں شامل کر لے، کیونکہ اس کے لیے بڑی ڈیٹیل ہے کہ روشن چہروں کے لیے کیا ہے، وہ پھر مکمل بھی سے کچھ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ جو بعد میں جو بعض ارادہ کرتے ہیں کہ کلاس جوائن کریں گے، وہاں انشاءاللہ پھر میں ڈیٹیل بتا بھی دیا کرتی ہوں، اور اتوار کو جب ہوتا ہے میرے گھر میں دوست، اس میں تو پھر ہم زیادہ تفصیل کر لیتے ہوتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تامرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیکیوں کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو برائیوں سے۔ پیچھے آیا تھا تم میں سے ہونی چاہیے ایک امت، یہاں بتایا جائے تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے، تمہیں نکالا اس لیے گیا ہے کہ تم نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی یہودی اور عیسائی جو ان کی کتابوں میں ذکر بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر وہ اپنے نبیوں پر ایمان بھی لے آتے تو یہاں بھی ایمان لے آنا تھا، اور اگر وہ ایمان لے آتے ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض مومن ہیں، یعنی کم ہے جو مومن ہیں، واکثر فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذًا، ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے معمولی تکلیف کے۔ وَإِن یقاتلوکم، اگر وہ تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار، تو تمہاری پیٹھوں پر تمہیں پھیر دیں گے، وہ بھاگ جائیں گے تم سے پیٹھ پھیر کر۔ یولوکم، وہ بھاگ جائیں گے تم سے ادبارہ، پیٹھ پھیر کر۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ، سوائے اللہ کی رسی کے۔ یعنی جنہوں نے اللہ پر ایمان لے، اللہ کو تھام لیا، ان پہ ذلت نہیں ہوگی، لیکن جو اڑے رہے اس پہ، اپنی گمراہی پہ پیٹ پھیر کر چلے گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہے کہا ان پر ذلت مار دی گئی۔ وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی، یعنی وہ ایسی قوم میں چلے گئے ہیں جنہوں نے انہیں پناہ دے دی ہے، تو پھر ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے، ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ وباؤ بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ کے غضب کو پا لیا۔ وضربت علیہم الذلہ، ان پر لازم کر دی گئی، ضربت علیہم المسکنہ، ان پر مسکنت لازم کر دی گئی، یعنی یہ بھی ذلت کے معنوں میں ہے، بیچارگی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناجائز قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے اور وہ زیادتی کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ذلت مار دی گئی نا، یہ جو صفائی کے لیے اکثر عیسائی لوگ ہوتے ہیں، مسلمان کم ہوتے ہیں۔ پہلے تو بالکل عیسائی جو، اور وہ کام بھی زیادہ ہی گندا ہوا کرتا تھا،
اب ذرا فلش سسٹم سے بہتر ہو گیا، لیکن اس کے لیے ہوتے زیادہ تر عیسائی ہیں، اور بعض اگر مسلمانوں میں سے مجبوری کے تحت کام کرے تو وہ پہلے بتا دیتا ہے کہ میں مسلمانوں میں عیسائی نہیں ہوں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب بھی سب برابر نہیں ہیں۔ امتن قائمت، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو قیام کرتی ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کے آیات کی تلاوت کرتی ہے، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، ہم یسجدون، وہ سجدہ بھی کرتی ہے۔ یعنی سارے یہودی عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ بعض ایسے ہیں کہ آپ ڈھیروں امانت رکھیں وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، اور بعض ایک دینار بھی واپس نہیں لوٹاتے۔ اس طرح ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راتوں کو قیام کر کے اللہ کو یاد کرتی ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتی ہے۔ ویأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، سبقت رہ جاتے ہیں، واولئک من الصالحین، ایسے لوگوں نیکوں میں سے ہیں۔ یعنی سارے عیسائی یہودی ایسے نہیں ہیں کہ آپ اسے نفرت کرنے لگے، ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو نیکوں میں اللہ نے انہیں شمار کر دیا۔ وما یفعل من خیر، جو بھی وہ بھلائی کریں گے، فلاں یکفر، ہرگز کی قدری نہیں کی جائے گی۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ عیسائی ہو، یہودی ہو، بے دین ہو، اور ایمان یہ امت محمدی میں سے جو کوئی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لا کے نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اہل کتاب ہی ہے نا، تو جو بھی وہ نیکی کریں گے تو ان کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، ان کو بھی اسی طرح پورا پورا اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ امت محمدی کے لوگوں کو زیادہ مل جائے گا، انہیں نہیں ملے گا، برابر کا اجر ملے گا جیسے عمل کیے ہوں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز ان کے مال اور اولاد کام نہیں آئے گی من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی۔ واولئک اصحاب النار، ایسے ہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں پالا ہو یا سردی ہو، اصابت حرث، پہنچے کھیتی کو، قوم، اس قوم کی، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فاہلکت، بس اسے ہلاک کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتے تھے۔ یعنی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں واہ واہ مل جائے، لوگ کہ بڑا سخی ہے، اس نے اللہ کی راہ میں یہ دیا، اسے مسجد بنا دی، یہ لنگر لگا رہا ہے، تو اس دنیا کی زندگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ سوا کی مانند ہے جس میں سردی آئے اور ایسی کھیتی کو پہنچے جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ یعنی جو نافرمانی کرتے رہے، جو دکھاوا کرتے رہے، تو پھر وہ ہوا جیسے اس کھیتی کو ہلاک کر دیتی ہے، ان کے اعمال بھی غارت ہو جائیں گے جس طرح کہ وہ کھیتی ہلاک ہوتی ہے۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے، وہ جو کرتے ہیں اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کہے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے لیے کیا تھا وہاں سے تمہیں مل گیا، اب میں نے تم پہ ظلم نہیں کیا، تم نے خود ہی اپنے عمل کو برباد کیا۔ عمل تو تم نے نیک کیا، لیکن نیکی کر کے آپ نے اسے برباد کر دیا۔ اس لیے نیکی کے بعد بھی یہ دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی، صرف برائیوں سے بچنے کی دعا نہیں کرنی ہے، نیکی کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے ریا ہو گیا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے قبول کر لینا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دینکم، نہ تم بناؤ رازدان اپنوں کے علاوہ، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری تباہی کی سوا کمی کچھ بھی نہیں کریں گے، یعنی تمہیں تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم نے اپنے ملک کی حالات بتا دی، اپنے فوجی اڈے بتا دی، اپنا سارا بتا دیا کہ کہاں ہمارا جنگی سامان ہے، سارا کچھ، اب بڑی ان کی باتوں میں آ کے کہ انہوں نے آپ کی معاشی طور پہ مدد کر دی ہے۔ مسلمانوں کو تو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ مسلمانوں کا دماغ پھر نہیں گیا کہ دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محنت کر کے کھاؤ، یہ بہت بہتر ہے، اس سے کہ قیامت کے دن تمہارے ماتھے پہ بھیک کا نشان ہو۔ تمہارے تو حکمرانوں کے ماتھوں پہ بھیک کے نشان ہوں گے، ہمارے تو ان کے ماتھوں پہ بھیک کے نشان ہوں گے، ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ اس لیے تو قوم، یہ ملک میں نا سکون نہیں ہے بالکل بھی، ہر کوئی اب بے سکون ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں غریب بھی بیچارہ، امیر بھی، سارے ایسے بے چین، سوائے اس کے چند حکمران جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ بھی انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ نہ سمجھنا کہ دولت یا عہدے ان کے لیے سکون کا باعث ہیں، بے چین ہے تو صبح اٹھتے ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں نا، رات کو تانے بانے بنتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کہنا ہے، اس کے لیے کیا کہنا ہے، وہ پھر تانے بانے ساری رات گزر جاتی ہے، صبح اٹھ اس کے بیان کر دیتے ہیں، پھر اگلے دن ان کو جواب آتے ہیں،
پھر یہ تانے در تانے ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ غیروں کو اپنے راز نہ بتائیں۔ یہ تو حکمرانوں کے لیے خاص آ گیا نا کہ اپنے ملک کی حالات نہ بتائیں، اور ویسے بھی جو مسلمان نہیں ہیں، جو ہمارے مطلب صحیح طرح کلمہ جو حق ہے کلمے کا کہ اللہ پر یقین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور صحابہ کرام کو کبھی برا بلا نہ کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے ایسے ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو ان سب باتوں پہ عمل کرنے والا ہے وہ تو آپ کا ہمسایہ ہے یا کوئی ملنے والا ہے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے، ان کے ساتھ آپ قلبی تعلق رکھیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کا بھی فرق ہے تو قلبی تعلق نہیں رکھنا، لیکن تعلقات خراب نہیں کرنے، رہنا اچھے ہمسایہ ہے، اچھے سلوک کرنے ہمسایہ کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمسایہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب وہ پیٹ بھر کے سوئے اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، وہاں کوئی شرط نہیں لگائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو رب العالمین ہے نا، تو اس نے ہمیں بھی یہی کہا کہ ہر ہمسایہ کے پورے حقوق ادا کرنے ہیں، مسلم یا نہ مسلم ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن حقوق پورے ادا کرنے ہیں۔ وَدُّمَا نِنْتُم، یہ جو غیر مسلم ہیں وہ چاہتے ہیں تم مشکل میں پڑ جاؤ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، کچھ تو دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو سینوں میں چھپائے ہونا وہ زیادہ بڑی ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، ہم نے بیان کر دیے تمہارے لیے احکام، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم پھر وہی ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، لا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ یعنی اللہ نے تمہیں آگاہ بھی کر دیا، جو تمہارا خالق مالک ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے، لیکن پھر بھی تم باز نہیں آئے، پھر بھی تم ان سے محبت کرتے ہو، حالانکہ وہ نہیں تم سے محبت کرتے، وہ صرف تمہیں اپنے داؤ میں لانا چاہتے ہیں اپنی سازشوں سے، چاہے وہ مالی مدد سے یا کوئی اور لالچ دے کے، جس طریقے سے بھی تمہیں وہ اپنے داؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ کہتے ہیں ہم صرف اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے، ہم اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ ملتے ہیں تم سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ پہلے پارے میں کیا پڑھا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب سرداروں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم مت ماری گئی ہے، یہی ہے غصے سے انگلیاں کاٹنا، چچیاں، ورنہ کہ تم کیا کرتے ہو، جا کے اپنے حالات کیوں بتاتے ہو؟ تو وہ غصے سے انگلیاں اپنی کاٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا نقشہ کھینچا، کل کہہ دو موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ۔ جو حسد کی آگ میں جلتا ہے نا وہ اس میں مار ہی جاتا ہے، وہی غصے بھی حسد کی وجہ سے غصے آتے ہیں سارے، تو تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ مجھے ایک جملہ بڑا ہی یاد ہے، کسی کا بھی تھا کہ اس نے کہا کہ ہم سائے ان سے جلن محسوس کرتے تھے، تو اس نے کہا سردیاں نساراں گے نت کرا چاڑھاں گے، یعنی ہم تو کڑائی چڑھاتے رہیں گے، وہ سرتا ہے کوئی سرتا رہے، اللہ معاف کرے، لیکن ہم مسلمان کا یہ اصول ہے، مسلمان نے کہا مسلمان کے لیے کہ اگر تمہارے کھانے کی خوشبو ہم سائے کے گھر گئی، اسے کھانا بھیجنا ہے، شوربہ زیادہ کر لو، جو چیز نہیں ذرا زیادہ بنا لو، تاکہ اگر خوشبو چلی گئی ہے اندازہ کرو ذرا۔ اور کہا پھل کھا کے یا سبزیوں کے چھلکے گھر کے باہر نہ پھینکنا، ہو سکتا ہے ساتھ والے ہمسائے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو وہ گھر میں ضد کرنا شروع کر دیں۔ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے نا کہ وہ کہتی ہے دوپہر کو بچوں کو نا میں زبردستی سلانے کی کوشش کرتی ہوں، کہیں دوبارہ کھلونے والا نہ آ جائے، اس کے بعد میرے بچوں کے کان میں وہ کہیں ہم نے کھلونے لینے ہیں۔ اور ایک واقعہ کہ ایک شخص صحابی کا بچہ گم ہو گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ بچہ گم ہو گیا، تو اتنے میں ایک اور صحابی ہے، اس نے اس کے بچے کو کہیں کھیلتے ہوئے دیکھ لیا تھا کسی پلاٹ میں، اس نے آ کے کہا کہ میں نے اس کا بچہ وہاں دیکھا کھیلتا ہو، وہ بےتاب ہو کے اٹھا کہ میں بچے کے پاس جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روک لیا کہ رک جاؤ، کہا یا رسول اللہ میرا بچہ ہے، میں سارے گھر والے پریشان ہیں، کہا جاؤ مجھے پتہ ہے، لیکن جا کے وہاں یہ نہ کہنا ہے میرے بیٹے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو۔ یعنی کتنا احساس ہے دوسروں کے جذبات کا، ہم کہاں کرتے ہیں یہ چیزیں؟ دیکھیں میرے اور آپ کے لیے نصیحت کے لیے ہیں کہ ہم، اور یہ حدیث کا واقعہ یہ جو بچے کے گم ہونے والا، تو ہم کوشش کریں ہم دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں کہ دوسرا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے والا نہ بنیں، فائدہ ہی فائدہ پہنچائیں۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو سوم انہیں بری لگتی ہے، یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ اس طرح تمہارے خلاف ہیں، ان کے دلوں میں حسد ایسے پکا ہوا ہے کہ اگر کوئی اچھائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اگر برائی پہنچ جائے یفرحوا بہا، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، شکست ہو جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرتے رہو یعنی دین پر قائم رہو، وتتقوا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, बेशक अल्लाह ताला उसके साथ जो वो करते हैं घिरे हुए है। वइज़ गदौता मिन अहलिका, जब आप सुबह को निकले अपने घर वालों से, तो बव्विल मोमिनीना मक़ादा लिलक़िताल, पनाह दे रहे थे मोमिनों को मोर्चों पर लड़ाई के। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। यह अब ग़ज़वा उहद की तरफ इशारा है। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम, जब इरादा किया दो जमातों ने मिनकुम अन तफ़शला, कि वो बुज़दिली दिखाएं। वल्लाहु वलियुहुमा, तो अल्लाह ताला उन दोनों का कारसाज है। व अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मोमिनून, चाहिए कि भरोसा करना चाहिए मोमिनों पर। ग़ज़वा उहद के लिए नबी पाक ने मशवरा मांगे थे कि कहाँ लड़ाई की जाए, मदीना के अंदर के बाहर। बाज़ ने कहा था बाहर, बाज़ ने कहा था अंदर। तो जिनकी बात मानी गई, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से बात को मानते थे, मशवरा करके। अल्लाह ताला कहते हैं फ़ाज़मता, जब तू इरादा कर ले, फ़तवक्कल अल्लाह पर भरोसा करना, यानी अल्लाह की तरफ से उन्हें रहनुमाई मिलती थी। तो जब बात मानी गई तो अब्दुल्ला बिन उबई भी साथ ही था। वो मुनाफिक था, आपको पता है, उसकी ताजपोशी रह गई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद। अब उसने कोई मौका तो तलाश करता था, ईमान को ऐलान कर दिया हुआ था। अब उसने कहा कि मेरी बात नहीं मानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो रास्ते में अपने एक ग्रोह लेके अलग हो गया। 300 उसके बंदे थे, उनको लेके अलग हो गया। पहले ही वो कम थे लोग, 1000 थे, 700 रह के। अब जब इन्होंने बुज़दिली दिखाने का इरादा, एक ने तो कर ली ना बुज़दिली, चला गया, बाकी दोनों का भी ख्याल है कि ये अलग हो गए, इस वजह हम मारे जाएंगे कम तादाद में, तो उन्होंने भी इरादा किया था। लेकिन अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए मोमिनों को, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो ईमान में मजबूत थे। ख़ास तौर पे बदरी साहबा 313 जो थे, वो तो पक्के सख्त थे ना ईमान में। तो कहा कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए मोमिनों को कि तुम याद करो वलक़द नस्सरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, जब अल्लाह ने तुम्हारी बदर के मौके पर मदद की थी। व अंतुम अज़िल्ला, और तुम कम थे। फत्तकुल्लाह, अल्लाह के साथ मजबूत रहना जैसे तब मजबूत रहे थे। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। इस्तक़ूल, यानी हमने मदद इसलिए की थी कि तुम शुक्र अदा करो, तुमने शुक्र अदा किया। अब इसी बदले में तुम डटे हुए उनके साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब जो मुनाफिक थे और अपने साथ दूसरों को लेके जाना चाहते थे, उनका अलग बयान कर दिया। इस्तक़ूल मोमिनीना, जब अब मोमिनों से कह रहे थे ना यकफ़ियकुम, क्या हरगिज़ काफ़ी नहीं है तुमको, अयुमिद्दकुम, के मदद करे तुम्हारी, रब्बुकुम, तुम्हारा, बिसलासति अलाफ़ मिनल मलाइकति मुनज़लीन, 3000 उतारे हुए फरिश्तों के साथ। भला इन तस्बिरू, बल्कि अगर तुम सब्र करोगे, व तत्तकुर, अल्लाह के साथ जुड़े रहोगे, व यातुकुम मिन फ़ौरिहिम, और वो तुम्हारे पास जल्दी आएंगे। हाजा, ये यानी उनके पास कोई फौरी मदद आ जाएगी। युमदिदकुम रब्बुकुम, तो मदद करेगा तुम्हारा रब, बिखमसति अलाफ़ मिनल मलाइकति, 5000 फरिश्तों से, मुसव्विमीन, निशान ज़दा, यानी वो पहले से अल्लाह ने एक कुमक तुम्हारे लिए मुकर्रर करके रखी हुई है। अगर उधर से कुमक आएगी तो अल्लाह की तरफ से भी कुमक आ जाएगी। मा जा कुमक पता है किसे कहते हैं ना, एकदम से फौजी मदद जो आ जाती है। मा जा अल्लाहु, नहीं बनाया इसको अल्लाह ताला ने, बुशरा लकुम, मगर खुशखबरी तुम्हारे लिए, वले तत्मइन्ना कुलूबकुम, ताकि इत्मीनान हो जाए तुम्हारे दिलों को इसके साथ। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, नहीं है मदद मगर अल्लाह के पास है, अज़ीज़ुल हकीम, जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। लियक्ता तरफ़ मिनल लज़ीना कफ़रू, ताकि अलग कर दे एक हिस्सा उन लोगों का जिन्होंने कुफ़र किया। ओ यक बितम, या वो उनको ज़लील कर दे। फ़यन कलिब खाइबीन, बस वो लौटे नाकाम होकर। लैसा लका मिनल अम्रि शै, आपको उनके मामले में कुछ इख्तियार नहीं है, यानी जो अलग हो गए थे, बुज़दिली दिखाई थी, आपको कोई इख्तियार नहीं। और यतूबा अलैहिम, या अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर ले, युअज़िबहुम, या उन्हें अज़ाब दे दे। फ़इन्नहुम ज़ालिमून, बेशक वो ज़ालिम है, यानी है तो वो ज़ालिम। ज़ालिम को अल्लाह ताला बदला तो देता है, लेकिन हो सकता है उनमें से कोई तौबा कर ले, उसे गलती का एहसास हो जाए। सिर्फ तुम्हारे इख्तियार में कुछ नहीं है, ये अल्लाह के इख्तियार में है कि अगर उन्हें तौबा कर लिया, अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा, नहीं तो फिर अज़ाब देगा, क्योंकि वो ज़ालिम है। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जो आसमान और ज़मीन में है। यानी यहाँ वाज़ेह कह दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आपको कोई इख्तियार नहीं है उनके मामले में। हम समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे इख्तियारात हैं, उतने इख्तियारात हैं जितने अल्लाह ने दिए हैं, और तमाम अम्बिया से ज़्यादा इख्तियारात हैं। इंसानों की तो अलग बात है ना, तमाम इंसानों में से ज़्यादा इख्तियारात अम्बिया को हैं, और अम्बिया में से सबसे ज़्यादा इख्तियारात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को है। वो सिर्फ इसलिए कि आपने क़यामत तक रहना था, इतना अरसे में जो जो सारा पेश आना था उसका इख्तियार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बता दिया। यग़फ़िरु लिमन यशा, बख्श देगा जिसको चाहेगा, जिसको चाहने से मुराद ये है कि जिसको तौबा की तौफ़ीक होगी अल्लाह ताला बख्श देगा। वह युअज़्ज़िबु मन यशा, और अज़ाब देगा जिसे चाहेगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अच्छा पूरा आ गया। अच्छा फिर गफ़ूरुर रहीम को ज़रा समझ लें, क्योंकि ये बार बार आने में थोड़ा सा डिटेल से समझा दूँ 2 मिनट में। कि गफ़ूर मैंने कहा था बख्शने वाला, यानी मेरे से गलती हुई दुनिया की मिसाल से, और बड़ी आसानी से समझ आती है सिग्नल से। मैंने एक सिग्नल गलत काट लिया, जाना मेरे दाएं तरफ था, मैं सीधा चली गई।
अब मैंने जाकर शर्मिंदगी हुई, ये क्या अफसोस तो हुआ। अब मैं अफसोस ही करती रह जाऊँगी तो क्या मुझे रास्ता मिल जाएगा सीधा जाते जाते जाते? नहीं ना मिलेगा। फिर अपने सही रास्ते पे आने के लिए, यानी अल्लाह की रहमत में आने के लिए मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा, मुझे उन गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी और यू टर्न लेके फिर वो अमल छोड़ना पड़ेगा जो पहले किया था। यानी सीधी नहीं सिग्नल पे जाती जाऊँगी, मैं यू टर्न लेके आई हूँ और अपने सीधे रास्ते पे गई हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ख़त खींच के कहा था ना, साहबा किराम बैठे हुए थे, कहा ये देखो ये क्या है, का ख़त मुस्तकीम है, कहा ये असल सिरात मुस्तकीम है। उसके इर्द गिर्द तिरछे हाथ खींचे और कहा कि ये टेढ़े रास्ते हैं, शैतानी रास्ते हैं, तुम इस पे चलते जाओगे सीधे पे तो कामयाब रहोगे। इधर पटरी से अगर उतर गए, जो ही पटरी से उतरे फ़ौरन ऊपर आने की कोशिश कर लो। अगर फ़ौरन ऊपर नहीं आओगे तो एक पटरी उतरोगे, दूसरी तीसरी, उतरते उतरते भटक जाओगे, फिर क्या होगा, ख़त्म अल्लाह ला क़ुलूबिहिम वला सामी, फिर अल्लाह ताला मोहर लगा देगा, दिल तुम्हारा स्याह हो जाएगा। तुम्हें राह देखे ना, एक गली भूले हो फिर अगली में चले गए, भटकते जाओगे। अपने सीधे रास्ते पे आ जाओ ना, क्यों गलियों में घूम रहे हो? गलियों में घूमते घूमते आखिरकार गुम हो जाओगे बिल्कुल ही अपने रास्ते। अगर शुरू में गलत पता चल गया था ना, देखिए मुझे पहले से पता चल गया, मैं फ़ौरन यू टर्न लेके आ गई ना, नहीं तो मैं जाती जाती सीधा पता नहीं कहाँ जा रास्ता निकलता, मुझे ये भी ना पता चलता कि कौन सा सिग्नल क्रॉस किया था। तो इससे फ़ौरन अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करते हैं जो ना जानते हो बुराई करके सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर जल्दी ही तौबा कर लेते हैं, अगले सिग्नल से यू टर्न ले लेते हैं, सीधा नहीं जाते चाहते, यानी गुनाहों पे अड़े नहीं रहते बल्कि तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जब अल्लाह ताला से हम गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं तो उसके साथ अल्लाह ताला यू टर्न की भी हमें तौफीक अता फरमा दे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह मानिस वशती फ़ी कब्री, अल्लाह मरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा हुदम व रहमा। अल्लाह मज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।